अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अगर कौम चाहती है कि फ़ौज हुकूमत के मामलात में मदाखलत ना करे तो सिविलियन इदारों की सलाहियतों को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस फ़ौज की तरफ से जो मदाखलत के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम की जा सके। ये कौन कह रहा है? ये हमारे निगरां वज़ीर आज़म काकर साहब बात कर रहे हैं और ये बात उन्होंने अमरीका में एक टेलीविज़न से गुफ्तगू करते हुए कही। लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आया हमारी सिविलियन हुकूमतें बासलाहियत क्यों नहीं हैं? आया हम रास्ता क्यों नहीं रोकते उन तमाम इदारों की तरफ से जो कि सिविलियन हुकूमतों का तख्ता उलटते हैं? अगर आप हकीकत देखें तो यकीनन इस वक्त की हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जो मुमकिना टारगेट्स रहे हैं, जो आवाम के मसाइल रहे हैं, उस पर सही मायनों में काम नहीं कर सकी। शायद यही वजह है कि हमारे निगरां वज़ीर दाखिला जब ऐसा बयान देते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा और अगर उनको गिरफ्तार करने के अहकामात हुए तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन उसके जवाब में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जवाब आता है कि वो अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, यानी कि कानून की पासदारी की बात नहीं की जाती, हुदूद को तजावुज़ करने की बात की जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि मुफ्ती साहब अपने बयान से मुकर भी जाते हैं। ये वो अलमिया है जो पाकिस्तानी कौम का है और आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस पर बात करेंगे कि आया साबका वज़ीर आज़म हो या फिर मौजूदा निगरां वज़ीर आज़म हो, क्या वजह है कि कानून की पासदारी को अमल में नहीं ला सके हैं। यकीनन नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान अभी तक मौजूद है कि आया वो खुद कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे या कानून उनको गिरफ्तार करने पहुंचेगा। लेकिन ये ज़रूर तय है कि हमारे तमाम के तमाम हुक्मरान एलीट तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि कानून को प्रायोरिटी नहीं समझते। तो जब सियासतदान इस सबक से नाबल्द हैं तो फिर कौम इस सबक के ऊपर क्यों अमल दरामद कर सकेगी? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं तमाम मसाइल पे, बल्कि कड़वे मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन साहब और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल हज़र कियानी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब, सर आपकी इजाज़त से थोड़ा सा बिलाल साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। बिलाल साहब, सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर कि उनको पहले कानून के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा। लेकिन जो सरफराज बुगटी साहब ने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद एक नई डिबेट चल पड़ी है कि आया उन्होंने पेश होना या पहले अवाम में जाना है। सर ऐसा क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि सरफराज बुगटी साहब ने जो बात की, अगर आप आई डोंट नो, आपने नाज़रीन को वो भी दिखा सकती हैं कि उसके बाद जो उन्होंने आज स्टेटमेंट जो उन्होंने फिर उसके बाद जो दी है, जो उन्होंने वजाहत भी दी है, उसके बाद वो चली है, तो देखिए उनकी वजाहत में भी ये बात नज़र आई और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि ये उनका मैंडेट नहीं है, ना ही उनको बात करनी चाहिए सियासी इस तरह इन मामलात पे। तो देखिए, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह। उनका आप देखें कि एक मिसाली एक इस्तकबाल होगा मीनार पाकिस्तान में। और देखिए, जो वो फ़ैसला नवाज शरीफ साहब ख़ुद उन्होंने किया है आने का, और जहाँ तक बात है कानून के सामने पेश होने की, तो हम तो ये समझते हैं, और अब ये बात यहाँ है कि उनके ख़िलाफ़ तो जो केसेस थे वो सिरे से ही एक मैन्युफैक्चर्ड थे, इंजीनियर्ड थे, वो चीज़ें सबके सामने हैं। और देखिए दूसरी बात, कानून के सामने पेश होने से नवाज शरीफ साहब कभी नहीं घबराए। जब जानते थे कि उनके खिलाफ एक जाली केस चल रहा है, जब जाली सज़ा हो गई, तब भी वो बहादुरी के साथ बेटी का हाथ थाम के पाकिस्तान आए थे, ये जानते हुए कि जाली सज़ा है, ये जानते हुए कि जेल उनको एक जाली एक प्रोजेक्ट के तहत भेजा जा रहा है। लेकिन तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तो करती है ना। नहीं, मैं वजाहत कर देती हूँ अपने सवाल की। देखिए, अभी तो वो सज़ा याफ्ता हैं, अब वो सज़ा ख़त्म हो गई है नहीं है, मैं उस डिबेट में नहीं जाती। लेकिन ये तो आप नहीं कह सकते ना बहैसियत साबिक वज़ीर दाखिला भी कि जी आप डिसाइड नहीं करेंगे और हम पहले ये फ़ैसला करेंगे और अवाम पहले फ़ैसला करेगी उन्होंने कहाँ जाना है। इवेंचुअली अगर उनको ज़मानत नहीं मिलती तो फिर तो गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हरगिज़ भी कि जो लीगल प्रोसेस होना है उससे उसको अवॉइड किया जाएगा। वो लीगल प्रोसेस इंशाल्लाह वी आर पार्टी विल गो थ्रू इट। हमारी एक लीगल टीम है, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की एक लीगल टीम है, वो बाकायदा लीगल प्रोसेस, हम जब जानते थे कि जाली केसेस हैं हम तब कोर्ट में पेश हुए 6-6, 7-7 दिन हफ्ते में। तो देखिए, हमें इस चीज़ से कोई मगर जहाँ पे उनकी उस दिन आमद होनी है, उस दिन वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उस दिन वो वहाँ से इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान जाएंगे, और जो लीगल प्रोसेस है जिसके तहत ये केसेस तो अभी भी हम समझते हैं कि सिरे से ही क्वाश हो जाने चाहिए, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है वही खोखली है। मगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि एवन फील्ड केस में मिसाल के तौर पे, एवन फील्ड एक केस है,
मरियम नवाज साहिबा का जो क्विटल हुआ है, तो मैं उस कोर्ट रूम में मौजूद था जहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, और उन्होंने नैब से कहा कि यार आप ये वॉल्यूम छोड़ें, आप हमें एक तो दस्तावेजात दिखा दें जो नवाज शरीफ साहब को लिंक करते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। दे वर नॉट एबल टू शो। सो वो एक्विटल की बुनियाद भी ये थी कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई जुर्म ही साबित नहीं हुआ, तो मरियम नवाज साहिबा को किस एडिंग और अबेटिंग में आपने मुझे सर शुएब साहब को शामिल करने दें। शुएब साहब, सर ये सरफराज बुख्ती साहब से जो गलती हुई कि जी उन्होंने पहले कह दिया कि जी नवाज शरीफ साहब को अगर जमानत नहीं मिली तो फिर वापस आएंगे तो गिरफ्तार उनको करना पड़ेगा, लेकिन जब तनकीद हुई नून लीग की तरफ से तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था, मेरे बयान को जो है वो पॉलिटिकली ट्विस्ट कर दिया गया। सर पहले सही बात कर रहे थे या बाद में सही बात की, आपके ख्याल में कानून क्या कहता है सर नवाज शरीफ साहब के हवाले से? लेकिन पहले तो कानून की बात एक मैं कर लूँ, फिर जनरल बात पे आता हूँ जो कियानी साहब की बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि कानून ये कहता है कि कोई भी शख्स जो मुजरिम है या जो कन्विक्टेड है उसको जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, जेल नहीं जाएगा, वो अब इनके केस में अब क्या पोजीशन है, कुछ तो 3 जमानतें जो खारिज हो गई, फिर ये इश्तिहारी उनमें डिक्लेयर हो गए, फिर 2 केसेस वो थे अल अजीजिया वाला और एवन फील्ड डिपार्टमेंट वाला जिसमें उनकी कन्विक्शन हुई यानी सज़ा हो गए, और एक केस में सज़ा में से उनकी ज़मानत हो गई थी, दूसरे में भी आर्जी ज़मानत हुई, और ज़मानत देने के बाद उनकी वो अपीलें खारिज हो गई उनकी अदम पैरवी पे, और ना सिर्फ अपीलें खारिज हुई, वो ज़मानत भी खारिज हो गई। लिहाजा जब तक वो जेल में जाएंगे वो पहले फिर अपीलें अपनी रेस्टोर कराएंगे, फिर अपीलें रेस्टोर करा के ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो जजमेंट सस्पेंड होगी यानी सेंटेंस सस्पेंड होगी जिसको ज़मानत कहते हैं, वो होगी क्योंकि कन्विक्टेड आदमी तो किसी सूरत उसको जब तक वो सरेंडर ना करे, जेल ना जाए, उसको ज़मानत नहीं मिल सकती। ये सेटल लॉ है और आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसी नज़ीर नहीं है। ये तो है कानून की बात। अब आप आ जाएं सरफराज बुख्ती की बात पे। सरफराज बुख्ती ने जो पहला बयान दिया है वो बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक दिया है कि अगर ज़मानत नहीं होगी तो क्या होगा, वो जेल नहीं जाएंगे। क्या उनके लिए कानून को मुख्तलिफ हो गया है? अगर मुख्तलिफ है तो फिर ठीक है, बादशाहों के लिए कानून मुख्तलिफ बना दें। हम रियाया हैं और इमरान खान रियाया है, पीटीआई के वर्कर रियाया है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बना दें एक नया कानून। इतने तो कानून ये बना के चले गए हैं तो एक और बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तीसरी बात यह है कि वो इतना नहीं सस्टेन कर पाया कि वो कहता कि मेरी बात में ये कानूनी बात है, मैंने कोई इलीगल बात नहीं की, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। तो फिर इतने कमजोर हैं, इसका मतलब है कि कमजोरी नहीं है, बेसिकली तो इन्हीं की एक्सटेंशन है, इन्हीं की पैदावार है। कौन लाए हैं इनको? ज़ाहिर राजा रियाज साहब जो PMLN के टिकट जो होल्डर उस वक्त थे जब वो लोटे बने थे, और बाद में उन्होंने सर मैं बात कहीं और कर रही थी, आप कहाँ राजा रियाज साहब पे चले गए? मैं अच्छा वापस मुख्तसर मुझे ये अच्छा मैं आपको इससे एक बात कर लूँ, कियानी साहब की बात का जवाब दे दूँ जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे जी। देखें नैब लॉ पुराना भी अब बहाल हो गया है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट किसका है? क्योंकि ये प्रिजम्पशन आपकी तरफ आएगी कि ये आपका है, आप 35 साल से आप और आपका खानदान रह रहा है, और लिहाजा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हुआ करता है वो हो या उनके बच्चे हों, वो जिम्मेदार होंगे ये बयान करने के और बताने के कि ये हमारा नहीं है या हमारा है तो इसकी ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये तो इन्होंने ऑलरेडी एडमिट किया हुआ है ये हमारा है, और ये कतरी खत लेकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, बाद में जिसको विथड्रॉ कर दिया था, इन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं मानते, लेकिन ये मेरिट ऑफ द केस की बात है। मैं और चलिए सर, लेकिन अदालतें हैं शुएब साहब, मेरा ख्याल है सर कि उसके खिलाफ अगर दोबारा भी जाया जाए तो शायद अदालतें उसको सुन सकती है। सर चलिए मैं डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। इतना ज़रूर समझ आ गया कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, जो लीगल टर्म्स हैं उसके ऊपर देखा जाएगा कि उनके साथ क्या सलूक होता है। बिलाल साहब, सर ये चीज़ समझ से बालातर है कि सारे मामला बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद अचानक नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आना कि जी फैज़ साहब हों या साबिक आर्मी चीफ हों या साबिक चीफ जस्टिस साहब हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये एक अलग डिबेट है कि होनी चाहिए या नहीं, मैं इसमें नहीं जाती, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब सर एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप अभी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की सियासत नहीं करें, आप वापस आएँ सियासत में, वापस मेन स्ट्रीम में आएँ और उसके बाद हम देखेंगे, तो सर अगर वो एहतसाब की बात करेंगे तो फिर कैसे अगले इलेक्शन में उनको स्पेस मिल सकेगा? क्योंकि स्पेस तो उसी को मिलता है जो मुज़ाहिमत ख़त्म कर देता है। जी देखिए, पहले बात बहुत मुख्तसरन जो बात आपकी शुएब शाहीन साहब से हुई है, देखिए पहले तो ये तासुर देना ये गलत है कि एवन फील्ड का केस बिल्कुल मेरिट्स पे मरियम नवाज साहब एक्विट हुई, मेरिट्स ऑफ द केस पे हुई हैं, किसी नई तरामीम से पहले की बात है, और मेरिट्स के ऊपर ही एक्विटल हुआ है कि ना ही ये केस सिरे से जो प्राइमरी इसके अंदर इल्ज़ाम लगाया गया था नवाज शरीफ साहब पे, ना उसकी कोई बुनियाद है, और उसके नतीजे में जो मरियम नवाज साहबा पे एडिंग और अबेटिंग की कन्विक्शन थी ना ही वो स्टैंड करती है। ये वो ऑर्डर है, शुएब शाहीन साहब पढ़ सकते हैं,
اور انشاءاللہ یہی بنیاد بنے گا. یہ ایک اوپن اینڈ شٹ ایکویٹل ہے, یہ تو ایک زیادتی ہے جو اب فائنلی جا کے جو اس کا ایک انجام ہونا تھا وہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ جو نیب میں ترامیم ہوئی ہیں جی, ہمارے لوگوں کے خلاف تو پرانے لا کے تحت 4 سال آپ نے زیادتیاں کی, ساری کوشش کی. نیب نے عزی گٹھ جوڑ بھی تھا, کورٹس کو بھی ان نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد سپریم کورٹ میں سعد رفیق صاحب کا کیس دیکھتے ہیں, ایک ہسٹوریکل اب ججمنٹس ہے, ٹھیک ہے جی. اور اب ترامیم کی جو انہوں نے بات کی ہیں, تو یہ جو کیسز بحالی کی بات کریں, ہمارے لوگوں نے وہ بھگت لی تھی. ہمارے تو کیسز, ہمارا تو مرحلہ گزر گیا ہے. جس ججمنٹ کو یہ اب سیلیبریٹ کر رہے تھے عمر عطا بندیال صاحب کی, اب تو ان کی باری ہے. تو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس ہے, اور امتیازی سلوک پہ ہمیں تو نہیں چیف جسٹس نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو, اور ججز کے گیٹ سے گزار کے ججز کے کوریڈور پہ لا کے امتیازی سلوک کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ ہے کہ جب آپ کو قانونی طور پہ وارنٹ کے ساتھ گرفتار کرنے جائیں تو آپ پتھر ماریں اور ہیومن شیلڈز کھڑی کریں ضمانت پار کے بعد. چلیں وہ تو دنیا نے دیکھا نا. میں واپس اپنے سوال پر آتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہ ہی کوئی مزاحمت کی ہے, نہ ہی کوئی کنفرنٹیشن کی ہے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم ہیں. انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور پرسنل کاسٹ بھی ادا کی ہیں اس سفر میں, جس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی ترقی میں. بلکہ پچھلی 3 دہائیوں میں اس ملک میں جو بھی ترقی ہوئی ہے آپ اس پہ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کا ہی نام لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے وہ بنیادی طور پہ اب وہ آ رہے ہیں اور ان کی باتوں میں 2 چیزوں پہ فوکس ہے. ایک تو یہ کہ جو 2017 کا پروجیکٹ تھا جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا, وہ بنیادی طور پہ تو ریاست کے سارے ستون استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا تھا. وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی, اور اس کی ایک قانون یا تاریخ کے کٹہرے میں تو یقیناً ہمیں ان کو مجرم ٹھہرانا ہوگا, اور وہ مجرم ہیں. تو دیکھیے ایک تو اس طرف ان کا فوکس ہے, اور یہ کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی پھر آئندہ کوئی اس طرح کی کوشش نہ کرے. دوسری بات, بنیادی فوکس ہمارا ابھی اس چیز پہ کہ ہم جو 2017 میں جہاں پہ ملک ایک ترقی کی راہ پر گامزن تھا, یہاں پہ مہنگائی کنٹرول تھی, اور یہ غربت میں کمی تھی, بے روزگاری میں کمی ہوئی تھی, واپس اسی کے اوپر فوکس ہمارا ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا پرائمری فوکس ہو جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں, مگر اس کے سسٹینیبل حل کے لیے اس مسئلے کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ آپ کا آئندہ 2017 جیسی ایکسپیریمنٹ نہ ہو, اور اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور منصفانہ طریقے سے یہاں پہ کام ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شعیب صاحب سر میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں, ایک مختصر وقفہ مجھے لینے دیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کیس کے بعد کیا یہ پاسبلٹیز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مرتبہ پھر الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے؟ کیا نون لیگ کے حوالے سے جو خبریں گرم تھیں کہ آیا ان کی کوئی سیٹلمنٹ, ان کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے, یا پھر اس سے اوپر کوئی سپر ڈیل ہو سکتی ہے جس میں نون لیگ کو سائٹ پر کر دیا جائے؟ یہ ساری وہ ایزمپشنز ہیں جس کے اوپر اسلام آباد میں پورے ویکنڈ کے دوران بات ہوتی رہی, لیکن حقیقت ابھی تک واضح نہیں ہو سکی. اس پر ٹیک لیں گے شعیب شاہین صاحب کا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اس بیان کے بعد کہ سابق فوجی آفیسر فیض صاحب, اس کے علاوہ سابق آرمی چیف, اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس جیسی جو شخصیات ہیں ان تمام لوگوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے. کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر پیدا کر دیا ہے, اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. شعیب شاہین صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب, سر یہ جو نئی بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے نواز شریف صاحب نے واپسی سے پہلے, تو لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ اب پھر غور کرنا پڑے گا کہ آیا نون لیگ کو اگلے الیکشن میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے یا پھر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر کے ان کو انڈر پریشر کرنا چاہیے. تو سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرم رویے کی کوئی آثار محسوس ہو رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک تو پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. آج آپ کے سامنے صداقت عباسی پچھلے 15 دن سے غائب ہے, 20 دن بلکہ ہو گئے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا. عثمان ڈار غائب ہے, اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. شیخ رشید آپ کے سامنے ہے, 15 دفعہ ضمانتیں دی ہیں یا عدالتوں نے ریلیز کیا ہے پرویز الہی کو, ابھی تک اس کی جان نہیں چھوٹی. اور سارے لوگ ہمارے یا انڈر گراؤنڈ ہیں یا ان کو گرفتار کیا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں, ورکرز ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا تو نہ کوئی ڈیل ہے, ڈیل تو ڈیلر کیا کرتے ہیں, ہمارا تو لیڈر ہے. لیڈر اور ڈیلر میں یہ فرق ہوتا ہے. ڈیلر وہ ہوتے ہیں جو ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنا مرنا جینا پاکستان میں رکھتا ہے, ان کا باہر سے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کے لیڈر ہوا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات ہے نہیں. دوسری بات, لوگوں کو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون بیوقوف سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بقول, نواز شریف صاحب کے بقول,
کہ وہ باجوہ صاحب نے 2017 میں جرم کیا، مان لیتے ہیں جی آپ کے بقول 17 میں جرم کیا، آپ کو حکومت سے چلتی حکومت سے نکال دیا، لیکن 2019 میں ایکسٹینشن کے لیے آپ کیوں تیار ہوئے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے بقول باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہی ہم سے پنجاب گورنمنٹ لے لو، لیکن فیڈرل آپ کو تھوڑے دنوں بعد دیں گے۔ ہم نے یہ شرط رکھی کہ نہیں، ہمیں دونوں حکومتیں بیک وقت چاہیے۔ یہ کس سے ڈیل ہو رہی تھی؟ یہ اس مجرم سے ڈیل ہو رہی تھی ان کے بقول جو مجرم ان کی نظر میں 2017 اور 18 میں جرم کا ارتکاب کر چکے تھے۔ پھر جو 2022 کا رجیم چینج آپریشن کرایا، اس وقت کس کی اسٹیبلشمنٹ، کس کی سربراہی میں سب کچھ ہوا؟ پھر کس کے ساتھ ڈیل کر کے جعلی رپورٹیں بنا کے یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اچھا پھر ساری باتیں ہم مائنس کر دیتے ہیں۔ 16 مہینے شہباز شریف یا پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر نہیں تھے، بلال صاحب سمیت یہ سارے وزیر و مشیر 87 ان کے نہیں تھے، جس میں سے 5 اور 4 5 پیپلز پارٹی کے 4 اگر آپ نکال دیں، جے یو آئی کے یا 2-3 اور نکال کے 75 کے قریب وزیر و مشیر کی ان کی کیبنٹ تھی۔ مجھے بتا دیں باجوہ صاحب کا یا کسی بھی بندے کا احتساب تو دور کی بات ہے، یہ تو یہ کہتے تھے کہ ایک فلائی اوور بھی ماشاءاللہ کہ ہم ایک آرمی چیف کی مہربانی کے بغیر نہیں بنا سکتے، اور ان کے بقول وہ کہا سر میرا سوال یہ تھا کہ آیا اب ضرورت کیوں پیش آئی احتساب کرنے کی؟ صرف سوال پہ اگر آپ کائنڈلی آ جائیں۔ سوال پہ میں اس لیے آتا ہوں کہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے، انہوں نے ملک کو مہنگائی تو کی بیانیہ بنا رہے گردن ہیں میں نا کہ دھکیل احتساب دیا، ہونا بیانیہ چاہیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش فرینڈلی اپوزیشن ہے ان کی ملی بھگت سے، صرف اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو غربت کو اتنا غریبوں کو اوپر ظلم کیا، 16 روپے بجلی کے یونٹ کو 60 روپے پہ لے گئے، 150 روپے پیٹرول کو کہتے تھے ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے، یہ ظلم ہو رہا ہے، جو 300 روپے پہ لے گئے 350 تک، اور یہ جو ڈالر کو ڈار صاحب آئے تھے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے آ رہا ہوں، وہ 150 روپے پہ لاؤں گا، وہ 150 روپے پہ تو کیا لاتے ہیں؟ اچھا چلیں کوئکلی سر، وقت کم ہے شریف صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں سر، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ بلال صاحب سر 2 باتیں ہیں سر، ایک تو یہ کہ جو کاکڑ صاحب پچھلے کچھ دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی پہلی شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اب کس حد تک ان کو سیٹسفائی کرتی ہے نون لیگ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اب کاکڑ صاحب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی شامل نہیں بھی ہوتی تب بھی انتخابات ہو جائیں گے، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے آج کہا کہ ان کے بیان کو جو ہے وہ ٹیمپرڈ کیا گیا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ پھر سر انہوں نے یہ بھی بڑا کلیئر کہا ہے کہ ایک انٹرویو میں ٹی آر ٹی کے کہ جی اگر فوج حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سویلین اداروں کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ اب ٹھیک ہے سر کہ وہ اتنے پرانے پولیٹیشین نہیں ہیں، لیکن کچھ حقائق بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں کہ ہمارے ہاں کی گورنمنٹس اگر اتنی بااختیار اور افیکٹو ہوں تو پھر فوج کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو ماضی رائے خاص طور پر نون لیگ کا اس میں بار بار انٹرفیئرنس ہی ہوتی رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو کیا نون لیگ اگر اس مرتبہ الیکشن کیمپین میں آئے گی تو ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو نہیں رکھے گی؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی تسلی دینا لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق نہ ہمارا کام ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سر لیکن اتحادی تو رہے ہیں نا؟ اتحادی تو وہ رہے ہیں، مگر اب ایک الیکشن میں جا رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر سکتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو پالیسی ہے، تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے اسٹریٹجی چل جائے گی، میرا نہیں خیال ہے اسٹریٹجی چلے گی، پہلی بات تو یہ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بات ہو رہی تھی نا جی، اب کیونکہ انہوں نے بات کی باجوہ صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے ان کو سب سے ڈیموکریٹک آرمی چیف ایور یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کی بات ڈکلیئر کیا تھا۔ صحیح۔ پھر 2018 میں انہی کے کندھوں پہ آر ٹی ایس ڈاؤن ہو کے وہ وزیر اعظم بنے۔ پھر اس کے بعد ان کے مطابق باجوہ صاحب نے، پہلے تو سائفر تھا، پھر سائفر کے بعد انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے یہ سازش کی جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، یہ عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں نا جی، مگر پھر اسی شخص کے ساتھ بعد میں عارف الوی صاحب کو بروکر بنا کے، جو صدر کے دفتر کو انہوں نے میٹنگ پوائنٹ بنا کے وہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، اور انہی باجوہ صاحب کے کہنے پر عمران خان صاحب کے مطابق خود اپنے منہ سے انہوں نے یہ بات کی آن کیمرہ کہ میں نے اپنی 2 اسمبلیاں صوبائی ڈیزالو کی۔
جی تو دیکھیے یہ ان کے اپنے بیانیے ان باتوں میں ایسے ہیں. بات یہ تھی جب تک ان کے پاس وہ کرچز وہ بیساکھیاں موجود تھیں، یہ خوش تھے. جب وہ گئے ہیں تو اس کے بعد اور جب جانے ان کے بقول جانے کے بعد پھر سے ملی تو پھر پکڑنے کے لیے راضی تھے. سر لیکن اب نون پی ٹی آئی اس کو فیس تو کر رہی نا جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن میرا مختصر کویشچن کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے، اب اس مرتبہ نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ سر بظاہر لگ رہا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہی ہوگا. دیکھیں نون لیگ کا بیانیہ پرو عوام ہوگا. ٹھیک ہم سر پرو عوام ہوگا، لیکن کہیں گے کیا عوام سے؟ کہیں گے عوام سے ہم یہ کہ دیکھیے غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. جو ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں ہیں، جو ان کے ضروریات ہیں، جو ہمارے عوام کے دیگر طبقات کی ضروریات ہیں، جو ہماری اس وقت ہماری معاشی ضروریات ہیں خاص طور پہ، ان کو پورا کریں گے. 2017 تک جو سفر تھا ترقی کا اور جس میں وہ ریفارمز بھی شامل تھے جس کی طرف ہم گامزن تھے، جو ہمارے ملک کے کچھ مستقل مسائل کا حل تھے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو نفرت کی آگ پچھلے 5-6 سالوں میں لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے پولرائزیشن ہے، لوگوں کو امید دلانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ انہیں مایوس نہیں ہونا، ان کے ساتھ مل کے ان مسائل کا حل بھی ہوگا. اور یہ جو نفرتیں پیدا کی گئی ہیں اس کو ہم ختم کریں گے. نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، ایلڈسٹ اسٹیٹسمین ہیں اس ملک میں ابھی، اور وہ واحد لیڈر ہیں جو سب کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پہلے بھی اکٹھا نفرتیں ختم کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی کو جواباً جو حملے ہو رہے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ ریزسٹنس کم ہوگا. شعیب شاہین صاحب سے لاسٹ فیو منٹس ہیں سر، یہ بتائیں کہ ایک طرف وزیراعظم ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین اگر نہیں بھی ہو الیکشن میں تو کیا فرق پڑتا ہے، الیکشن پھر بھی ہو جائیں گے. لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کے بیان کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب تھا. لیکن سر جو دل کی بات ہوتی ہے وہ زبان پر آئی جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بظاہر مائنس ہو سکتی ہے، یا جو ایک پریکٹیکل بات انہوں نے کی ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے وہ سیاسی تمام جو پروسیس ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دل کی بات ان کی زبان پہ آ گئی. سر میں نے آپ بھائی کی دل ان کی کا بات کیا بتائی حق ہے کہ وہ یہ کہیں، ان کو وہ یہ کہیں، وہ بیسیکلی ایکسٹینشن ہی شہباز شریف راجہ ریاض کی ہیں. انہوں نے تو وہی کام کرنا ہے کہ جو کنٹینویشن ہے. آج اس وقت تو ہمارے یہ مخالف یا دشمن بیٹھے ہوئے تھے، یوں سمجھیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے تھے، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی تھی. آج جو خواتین کی ضمانتیں ہوئی ہیں کس نے دوبارہ اٹھا لیا؟ اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں جو کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ پار تصور کریں، اور جو ان کے بقول ہم کریں گے یا کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ پھر آج کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ آج جو کچھ ہمارے ساتھ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جو فیڈرل میں ہو رہا ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ اور اگر پرائم منسٹر یہ موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں اگر خراب ہو گئی ہیں، ان کے کان خراب ہیں، تو ان کے منہ سے یہ الفاظ کو اچھے لگتے ہیں جو یہ کہے کہ عمران خان کے بغیر اگر الیکشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا لوگ اگر اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو اگر یہ ان کی حالت ہے تو پھر ایسے پرائم منسٹر شپ سے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. ان کا کام ہی صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے آئے ہیں. وہ کسی کے پارٹی بننے کے لیے نہیں آئے، وہ کسی کے ماؤتھ پیس بننے نہیں آئے، وہ کسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہیں آئے. وہ صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہمیں ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، سر ماضی میں بھی تو ظلم ہوتا رہا نا سر پی ٹی آئی کے دور میں. اب ہم ماضی میں یہ ہم نے شعیب صاحب سے لاسٹ فیو منٹس دیکھا. سر لاسٹ فیو منٹس سے مجھے بتائیں خان صاحب آخر اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ سر اٹک جیل میں ان کا دل لگ گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وہیں رہنا ہے جہاں میں ہوں؟ دیکھیں دل لگنے کی بات نہیں ہے. ہم نے پٹیشن فائل کی تھی اس وقت، آج سے 2 مہینے پہلے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہا میرا فیصلہ کر دو. حکم تھا اس متاثر جج نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جناب ان کو اڈیالہ جیل رکھا جائے، تو یہ کس کے حکم سے ان کو اٹک جیل لے گئے؟ ہم نے کہا اڈیالہ جیل رکھ دیں. اس فیصلے میں جو مہینہ پہلے ضمانت بھی ہو گئی ہے، اب اس فیصلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں آپ اڈیالہ جیل چلے جاؤ، اس لیے کہ اب ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر کے بیسیکلی ٹرائل کو جلدی سٹارٹ کیا جائے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کر کے اور وہاں ان کو سزا دلوائی جائے کسی اور مقدمے میں. اور اگر یہ بات یہ تھی کہ اگر فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی آپ ہفتے میں کر دو، 2 ہفتے میں کر لو، جب آپ نے جس کیس میں آپ نے اٹک جیل میں رکھا تھا اس میں تو آپ نے ضمانت کر دی. دوسرے کیس میں جس میں ضمانت کا کیس تھا سائفر والا، اس کو سننے کی بجائے آپ نے اس میں فیصلہ دے دیا ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرتے ہیں. اور پھر جو فیصلہ تھا سائفر والے کیس میں بیل میں، وہ فیصلہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے التوا کر دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ ضمانت کا کیس ہے، آپ فیصلہ دے رہے ہیں کہ جناب نہیں ان کو چلے سر پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب بلال اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً 2 بڑی جماعتیں الیکشن کے انتخاب میں، الیکشن کے میدان میں اگر اترتی ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ سخت بیانیاں ضرور ایک دوسرے کے خلاف رکھیں گی. لیکن سوال یہ ہے
کہ بیانیہ وہ ہونا چاہیے جو کہ عوام کے مسائل کو حل کر سکے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے کا بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ یا اس قسم کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سیاست کے حوالے سے سیاسی جماعتیں جو بیانیے مرتب کر رہی ہیں، کیا عوام اس سے متاثر ہوں گے، اور کیا واقعی اس الیکشن کے ماحول میں ان سیاسی جماعتوں میں اتنا دمخم ہے کہ ایک دوسرے پر بازی لے سکے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے بیان کے بعد یہ ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ آیا نواز شریف صاحب پہنچنے کے بعد گرفتار ہو جائیں گے یا عوام میں جا سکیں گے، وہیں نون لیگ کا جو جارحانہ رویہ ہے کہ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آخر کیا ہونا ہے، اس کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نگراں حکومت کی اپنی کوئی ریٹ بھی ملک کے اندر موجود ہے یا پھر نہیں، اور دوسرا یہ کہ آیا وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اتنا ہارڈ رویہ اپنا رہی ہے سٹانس لینے کے حوالے سے، کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کی پرانی کچھ شخصیات اور سابقہ جو چیف جسٹسز رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ نون لیگ کے پاکستان میں یا نون لیگ کی قیادت کے پاکستان میں آنے سے پہلے ہی ایسا ہارڈ ہٹنگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، کیا واقعی نواز شریف صاحب واقعی چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان واپس آئیں یا پھر وہ نہ آنے کا کوئی جواز ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اطہر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ سر، پہلے تو یہ فرمائیں کہ آخر وجہ کیا ہے، بیٹھے بٹھائے نواز شریف صاحب کو ہوا کیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سابق آرمی چیف ہوں، سابق DGI ہوں، سابق چیف جسٹس ہوں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے؟ یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس ٹائم یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ان کو پتہ کیا وہ واپس آ رہے ہیں، اپنی واپسی سے پہلے ان کو ایک نیریٹو چاہیے، ایک بیانیہ چاہیے۔ اب اس وقت ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ذہنوں میں 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی ہے، اب اس کی طرف سے توجہ ہٹانی ہے، کچھ چیزیں عوام کو دینی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ میں یہ آؤں گا، یہ کروں گا، اب اور تو کچھ ہے نہیں ہے۔ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک ویو ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ہے، خان صاحب بھی اس کو رائڈ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آ کے اس میں جو ہے اپنا کوئی حصہ ڈالوں، لیکن میرے خیال میں ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اگر 16 مہینے کے دوران آپ کا یہی موقف ہوتا جب آپ کے اپنے بھائی کی حکومت تھی، جس حکومت کے دوران اس میں نہیں کر سکے آپ، جی اس میں آپ بار بار جا کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آفرز کر رہے تھے، 1 سال کی ایکسٹینشن یہ آفر کرتے تھے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے ایکسٹینشن آفر کی نون لیگ والوں نے، یہاں تک کہ نون لیگ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے مشاورت کی کہ اگر ہم ایکسٹینشن آفر کریں گے تو آپ ساتھ دیں گے۔ یہ کنڈی صاحب نے کل میرے پروگرام میں یہ بتایا، اور پھر باجوہ صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، تو اگر آپ نے کوئی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا تھا تو وہ آپ 16 ماہ کی اپنی حکومت کے دوران اٹھا سکتے تھے۔ کسی موقع پہ اس نیریٹو کے اوپر، اس احتساب کے اوپر نہ کابینہ میں نہ اتحادیوں سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، تو اب اچانک یہ سامنے آنا، اس کا میرے خیال میں ایک سیاسی بیانیہ ہے۔ لیکن سیاسی بیانیہ تو ہے، لیکن سر اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو ان کے پاس ابھی بالکل یہ درست بات ہے کہ بیانیہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر پاکستان واپس آ کر مین سٹریم میں، کیونکہ ابھی بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے پیپلز پارٹی کی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے موجود سب کے لیے، تو پھر کیا نون لیگ کے اوپر ایک بڑا کویسچن مارک نہیں بن جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اچھا اگر یہ چاہتے ہیں یا احتساب کا ایک نیا مسئلہ کھول رہے ہیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آیا نون لیگ کو پاور میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے؟ جی یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس وقت نون لیگ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کی انشورنس پالیسی اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف جس جگہ پہ یا جس نہج پہ اپنے بیانیے کو لے گئی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے نون لیگ کے لیے۔ جس طرح عمران خان کی انشورنس پالیسی، یہ تمام جماعتیں، جب تک یہ جماعتیں سامنے ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلش فوج کے حوالے سے جو ان کا رویہ رہا ہے، میرے خیال میں اگر نواز شریف صاحب تھوڑی بہت کوئی بات کر بھی دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ قابل قبول ہیں۔ اس وقت جو لوگ یہ PTI چیئرمین قبول نہیں ہوں گے، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور میاں صاحب کے اس بیان کے بعد شاید کوئی ڈیل ہو جائے، ڈیل نہ بھی ہو، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ کیا ایسی ہوگا۔ کوئی سپر ڈیل آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکے گی، یعنی ایونچولی کیا PTI کی طرف واپس جا سکے گی، یا ایٹ لیسٹ نون لیگ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا PTI سے کوئی بات چیت یا اسپیس ان کے ساتھ بن سکتی ہے؟ PTI کو سپیس نہیں دی جائے گی، کسی قسم کی سپیس نہیں دی جائے گی۔ آپ نے کل دیکھا ان کی خواتین جو کارکن ہیں ان کی ضمانتیں ہوئی، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، چیئرمین تحریک انصاف کے دیگر مقدمات وغیرہ بھی چل رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے اگر لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کے مقدمات ہم دیکھیں، ان میں تھوڑی تیزی آ جائے، لیکن تحریک انصاف اس وقت ود عمران خان مائنس عمران خان
ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا مائنس عمران خان تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف ہوگی جو سیاسی طور پہ کسی طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی امپورٹنٹ کارکردگی دکھا سکے؟ میرا نہیں خیال. تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے کافی آسانی ہے. اچھا لیکن سر جس طرح آپ کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ لگتا ہے کہ وہ جو انسائٹ ہوتی ہے وہ ان کی زبان سے نکل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی چیئرمین نہ بھی انتخابات میں ہو تو بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. نہیں اوبیسلی کاکڑ صاحب نے وہاں پہ بڑے بیانات دیے. انہوں نے پاکستان کو چائنا کا اسرائیل بنا دیا. مطلب کہ وہ اس طرح ہوتا ہے چائنا کا کوئی چیز جو ہوتی ہے جس کی کوالٹی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو وہ انہوں نے پاکستان کو وہی نا وہ بنا دیا. تو وہ تو انہوں نے تو کافی باتیں کی ہیں. لیکن کوئی بھی الیکشن اس وقت جس میں تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, چیئرمین تحریک انصاف کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر اس کو لیجیٹیمیٹ قرار دینا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر دیتی ہے الیکشنز کا تو پھر ان الیکشنز کے رزلٹ کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے اگر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی. الیکشن کمپین کی میں بات نہیں کر رہا, ان کو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی الیکشن کمپین یہ لوگ خود کرتے ہیں. روز جو مقدمے چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو ٹی وی پہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے, میرے خیال میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کی الیکشن کمپین ہے. دوسری طرف جو جس طرح مہنگائی کی صورتحال ہے, پٹرول آپ دیکھ لیں کدھر پہنچ گیا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے فیور میں جاتی ہیں. اگر وہ بیلٹ باکس تک بیلٹ پیپر تک پہنچ گئے تو ان کا ووٹر بیلٹ باکس تک ان کو خود پہنچا دے گا اپنے ووٹ کو, تو یہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اس صورت میں پی ٹی آئی یہ کلیم کر سکتی نا جب منصفانہ الیکشن ہو. ہمارے یہاں تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسے الیکشن کو جن کو ٹیمپرڈ کیا گیا. لیکن اب جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی میں اس کو بھی اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح بگٹی صاحب نے کہا کہ سر ان کے ساتھ قانون کے مطابق ہم نمٹیں گے, تو ان کو جو ریئیکشن آیا نون لیگ کی طرف سے اس سے وہ بیک فٹ پر چلے گئے اور انہوں نے کہا نہیں میرا اس طرح کا مطلب نہیں تھا. تو آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب اگر واپس آ کے جیل بھی چلے جاتے ہیں یا قانون کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس سے نون لیگ کو کوئی مشکل تو نہیں ہو سکتی نا؟ پھر وجہ کیا ہے کہ نون لیگ اتنا ان کے ساتھ ہارڈ ہٹنگ سٹانس اپنا رہی ہے بگٹی صاحب؟ دیکھیں اس لیے کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیل نہیں جانا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کے سامنے پیش ہونے نہیں, قانون کے سامنے اگر پیش ہونا ہوتا تو 4 سال پہلے بھی پیش ہو سکتے تھے. 16 ماہ میں ان کے بھائی کی حکومت تھی, آل ان آل تھے ان کے بھائی, تب بھی وہ آ سکتے تھے. بندیال صاحب کا ایک تھریٹ موجود تھا مطلب پر یہی عدالتیں تھیں, یہی سب کچھ تھا, تو اس وقت بھی وہ آ سکتے تھے. پر ایشو ان کے یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے یا کوئی اور مسئلہ. ایشو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایسی فیلڈ ہو, وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ایسی فیلڈ ہو جس میں اور کوئی پلیئر نہ ہو. تو اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی بات درست ہے, پیپلز پارٹی کے گلا شکوہ درست ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آج محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں ایک سڑک کا افتتاح کیا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری طرف جو نگراں ہیں انہوں نے سارے ترقیاتی کام روک دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں آپ دوسرے صوبوں میں بھی روکیں. تو اس طرح تو ہمارے خلاف ہمارا ووٹر متنفر ہو رہا ہے. تو ان کے کافی گلے شکوے ہیں. اگر اس وقت کسی کو کوئی ایج حاصل ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کسی ایک یا 2 بیان کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مشکلات ہوں گی, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا لیکن اب جس طرح سر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو کیسز پی ٹی آئی چیئرمین کے چل رہے ہیں اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, بلکہ اس میں بہت سے مزید کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں. پھر اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ اڈیالہ جیل بھی اب منتقل نہیں ہونا چاہتے پی ٹی آئی چیئرمین. انہوں نے کہا جہاں میں ہوں وہیں پر مجھے رہنے دیا جائے. تو وہ خود کیوں اپنی طرف سے ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں اگر قانون ان کو راستہ دے رہا ہے کسی چیز کا؟ دیکھیں جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے ان کیسز میں ان کو ریلیف نہیں ملے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ 3 دن میں باہر آ جائیں گے, اور وہ قانون کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے. ایون کہ اعتزاز احسن صاحب جو پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون ہیں, کوئی بھی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جس قسم کا کیس ہے یہ 3 دن میں باہر, انہوں نے کہا یہ 3 دن میں باہر آ جائے گا, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی جو لوگ سیاسی اس کا پہلو دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 3 دن کے لیے اندر نہیں بھیجا گیا, ان کو لمبے عرصے کے لیے بھیجا گیا, ان کو واپس باہر نہیں لانا, اور یہ شرط ہے کسی کی کہ جب میں واپس آؤں تو وہ جیل میں ہو, تو وہ شرط بھی پوری کرنی ہے. تو تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے مجھے تو قانونی مسائل دن بدن بڑھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا. جہاں تک اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی بات ہے, پچھلے ہفتے جو ان کی قانونی ٹیم ان سے ملنے گئی تھی اس میں جو وکیل ابو ذر سلمان نیازی صاحب ہیں, ان کو عمران خان نے کہا کہ یار میں اب ادھر سیٹل ہو گیا ہوں, میں نے یہ اپنی ورزش کی, یہ مشین بھی لگوا لی ہے, اب روز روز میں کدھر جیل چینج کرتا رہوں گا, میں نے نہیں جانا. یہ انہوں نے یہ کہا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی نے سن لی وہ بات, انہوں نے کہا ان کو موو کیا جائے. بالکل صحیح. اچھا اب جہاں یہ انٹرسٹنگ چلے پہلو ہیں, وہیں نون لیگ کے حوالے سے بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو ان کے لیے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے,
لیکن کچھ مشروم پولیٹیکل پارٹیز بھی بننے جا رہی ہیں. جیسے شاہد خاقان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے بارے میں پہلے یہ رومرز چلتے رہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں, پھر آلریڈی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں جنوبی پنجاب میں بھی ایک اور پارٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب ان پارٹیز کا سر فائدہ کیا ہوگا کہ نون لیگ کو حکومت بظاہر دینی بھی ہے اور بظاہر ان کو صحیح امپاور بھی نہیں کرنا, کیا یہ پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیں اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ہو جو حکومت بنا سکے. کیا نون لیگ اس 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ سکے؟ یا 2/3 کے ایون جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نارمل میجورٹی کے ساتھ, سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی کیا نون لیگ اس پوزیشن میں؟ نون لیگ تو اس وقت لاہور نہیں جیت سکتی. کوئی بھی شخص جو لاہور کو کور کرتا ہے وہاں پہ صحافی ہو جائے یا کوئی اور شخص, آپ ان سے بات کر لیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. تو یہ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ساری پارٹی کی مشرومنگ ہو رہی ہے, جو پارٹیز بن رہی ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک تیسری بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, اس کا ووٹ بینک کس طرح توڑنا ہے. اگر ان کا ووٹ بینک ٹوٹے گا تو دیگر جماعتوں کو فائدہ یعنی یہ ٹارگٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو, نون لیگ کے ووٹ بینک کو نہیں؟ آپ اور نہیں, نون لیگ کا تو ووٹ بینک اس وقت دیکھیں نا, پہلے ہی وہ ایک طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑھ چکا ہے, اتنا زیادہ ہے نہیں ہے. تو اگر استحکام پاکستان پارٹی کو آپ دیکھیں, اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے. اسی طرح دیگر جو جماعتیں ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کے بھی اگر آپ زیادہ تر جو ووٹ بینک تھا وہ پہلے پاکستان پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا. لیکن اب جس طرح شاہد خاقان صاحب ہیں یا اس قسم کی شخصیات ہیں, یہ اینٹی نون تو نہیں جائیں گی اور نہ ہی پرو پی ٹی آئی جائیں گی, تو ان کا سٹانس کیا ہوگا؟ وہ تو خود پالیسیز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا, لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کیا لیکن خاموشی ہے. استحکام پاکستان پارٹی آئی, ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں دیکھا. تو اصل مقصد کیا ہے ان کی, یہ کہ ہمیں پرو ایکٹیو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں ووٹ بینک نہیں ہے نا. دیکھیں ایک بیانیہ تھا کہ اے ٹی ایمز ہیں اور اے ٹی ایمز بڑے بڑے جلسے کرواتی ہیں. استحکام پاکستان میں تو 2 اے ٹی ایمز ہیں, بلکہ اب تو آپ کہہ لیں پورا بینک ہو گیا نا جی, اتنی اے ٹی ایمز لگی ہوئی ہیں, تو کر لیں بڑا جلسہ. اب جتنی جو آپ کی ڈائنامکس ہے نا پولیٹکس کی, وہ چینج ہو گئی ہیں. عوام سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیفرنٹ ذرائع کے ذریعے خبر کنزیوم کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا ذہن بناتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہو رہا کیا ہے. اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچانک آئیں گے اور ایک بیانیہ دیں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. جہاں تک یہ شاہد خاقان عباسی صاحب والی بات ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ایک مثبت رائے پائی جاتی ہے طاقتور حلقوں کے اندر بھی کہ یہ بڑا کمپیٹنٹ آدمی ہے. جو 4 وزرائے اعظم ہمارے گزرے ہیں پچھلے, اس میں یہ بھی تھے, اور ان کے حوالے سے رائے تھی کہ یہ ان تمام میاں صاحب ہو جائیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہو جائیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہو جائیں یا دیگر, ان میں شاہد خاقان عباسی صاحب سب سے بہتر تھے. یہ رائے ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ یہ جو پولیٹیکل اشرافیہ وہ اس طرح حل نہیں کر وہ شاید یہ بھی سمجھتے تھے نا کہ شہباز شریف صاحب کا جب بننے کا پرائم منسٹر وقت آیا تھا تو شاید وہ بھی ممکنہ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے تھے ایز اے پرائم منسٹر, لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں یہ تو نواز شریف صاحب کے ایک بہت بڑے قریبی ساتھی ہیں, سینیٹر ہیں. انہوں نے جا کے آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ کو کیا کہا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے. جب میاں صاحب کی نااہلی کی ہو رہی تھی باتیں, تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو بہت ساری ریزرویشنز تھیں. اسی طرح مریم بی بی کے حوالے سے بھی ان لوگوں کی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں, جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے یا مفتاح صاحب, کہ گنجائش ہے. عوام جتنی ایک طرح سے متنفر ہو چکی ہے اور لوگ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں, اگر ہم کوئی کلین سٹرکچر بنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ عوام ہمارے پیچھے چلے. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, یقیناً ایک فلیکسیبل شخصیت, کمپیٹنٹ شخصیت جو پاکستان کے جو میجر مسائل ہیں ان کے اوپر فوکس کر سکے. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کی سیاست سے ہٹ کر سیاست ایسی کی جائے جو ملک کے مفاد میں ہو, قوم کے مفاد میں ہو. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں ان کی ترجیح ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.